अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स क़िराअत के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज के नए सबक का आगाज करने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पिछले प्रोग्राम में हमने मखारिज हम पढ़ रहे थे। हाफ़िज़ उमर साहब, कितने मखारिज हमने पढ़े थे? 8 मखारिज। माशाअल्लाह, आपको याद है 8 मखारिज? जी कर सर। मुझे मखरज नंबर 6 बताइए। मखरज नंबर 6, अक्साए लिसान, जुबान की जड़। जी। कॉफ के मुखरिज के करीब, तालु के सख्त हिस्सा से साथ। माशाल्लाह, अच्छा याद किया है। हाजी साहब, आप मखरज नंबर 8 बताइए। हाफ़ा लिसान यानी ज़बान की दोनों करवटें। ज़बान की करवट इसके 2 हरूफ हैं। हाफ़िज़ उमर साहब, आप बताइए। हाफ़ा लिसान यानी जुबान की करवट दाढ़ों के ऊपर तालु के साथ लगे, या अदरासे उलिया यानी ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगे। हाँ माशाल्लाह, अज़रा से उलिया, ऊपर की दाढ़ें। बोलिए जरा वो शेर। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2। जी। सनाया है 4 और रुबाई है 2 है अनियाब 4 और बाकी रहे 20। कहते हैं कुर्रा अदरास इन्हीं को। जी। दवाहिक हैं 4 तवाहिन, दवाहिक हैं 4 तवाहिन है 12। जी। नवाजिश की हैं इनके बाजू में 2 माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा याद किया, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए राजा साहब, आप भी सुनाएंगे शेर ये? जी जी, मैंने निकला सुना। एक अल्पन खास चलो अभी इससे आगे हम चलते हैं। अब मैं आपको ज़ाद का मखरज के बाद लाम का मखरज हम बयान करेंगे। जी जी। ये देखें, ये 2 हाफे हैं। एक हाफा ये है, इस तरफ 3, फिर ज़ाहिक है। तो ये आगाज है हाफा का, नवाजिज, जहां से अकलदार हम जिसे कहते हैं नवाजिज, और आकर खत्म होता है ज़ाहिक तक। तो जहां खत्म होता है ना, अदना हाफा से आगे फिर आता है अनयाब, यानी ज़ाहिक के सामने जो ज़बान का साइड है उसको अदना हाफा, तो फिर उसके आगे अनयाब के सामने, और फिर आगे रबाइयात और सनाया। यहाँ तक हम कहेंगे ज़बान का किनारा कुछ हिस्सा हाफा, ज़बान का किनारा मा कुछ हिस्सा हाफा, यानी सिर्फ किनारे से नहीं, थोड़ा सा हिस्सा हाफा भी लगेगा इसमें लाम में। देखिए अदा के अल, राजा साहब आप करिए, अल ज़बान लगाइए और लगी रहे, और जरा गौर कीजिए कि कहाँ लगी हुई है ज़बान। अल अल, और इसमें चूंकि इसका हाफा मखरज लंबा है ना, तो आवाज थोड़ी देर लंबी होगी। अल, बोलिए अल, ऐसे बंद नहीं करनी, आवाज जारी रहेगी। अल अल, हाँ, ये देखिए यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक आती है। तो आइए अब हम इसको, ये आ गया जी मखरज नंबर कितना है उमर? 9। वैसे इन्होंने इसको हाफा के 2 मखरज बयान कर दिए हैं। एक वो ज़ाद का, और लाम में भी चूंकि थोड़ा सा हाफा लगा है ना, इसलिए इन्होंने लाम के मखरज को हाफा के अंदर दाखिल कर दिया है। लेकिन बाकी किताबों वाले जो हैं वो लाम के मखरज को तरफे लिसान में दाखिल करते हैं। अब देखिए हाजिसा पढ़िए जरा ये इबारत। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल, दोनों करवटों में से एक का अदना हाफा। दोनों करवटों की समझ आई है कि दाईं तरफ भी करवट है, बाईं तरफ भी, एक का अदना हाफा। जी, एक का अदना हाफा और 3 दांतों से लगे तो इससे लाम निकलता है। जैसे जैसे यहाँ पर हमने 4 लाम यहाँ
लल, आगे खैरुल मिनल उल, दोनों करवटों में एक अदना हाफा और एक तरफे का, लिसान, एक का काफ नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अपना फिर पढ़िए। दोनों करवटों में से एक का अदना हाफा और तरफे लिसान से लाम निकलता है। समझ आ गया ना कि दोनों करवटों यानी दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, जहां की मर्जी है, हाफा और तरफे लिसान। दोनों करवटों में से एक का अदना हाफा और तरफे लिसान जब ये ऊपर की तरफ, ऊपर की एक दाढ़ और 3 दांतों से लगे तो इससे लाम निकलता है। जैसे वलल आखिरा, मखरज जो है ना वो है 10। अच्छा, लाम का मखरज तो यहां से था ना, जाहिक से शुरू होकर सनाया तक आता था। नून का मखरज में से जाहिक को निकाल दो, यानी हाफा को निकाल दो, सिर्फ तरफे लिसान। लाम के मखरज से छोटा है ये, लाम के मखरज से कम, यानी अदना हाफा को इसमें दखल नहीं। तरफे लिसान अनयाब से सनाया तक के मसूड़ों के साथ लगे तो इससे नून निकलता है। ये देखिए, आइसा पढ़िए। तरफे लिसान, इसमें 5 मखरज हैं और 11 हरूफ हैं। चलो आगे। नंबर अब ये मखरज नंबर कौन सा आ गया? 10। जबान का किनारा लाम के मखरज से पहले जब ऊपर के दांतों के मसूड़ों के साथ लगे इससे नून लाम के निकलता मखरज है। से पहले, यानी लाम तो शुरू होता है ना जा, उससे यानी तो लाम से पहले नून आ जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने लाहौर जाना हो तो भाई लाहौर कामों की जाना हो तो वो उससे कहा जाए भी लाहौर से पहले आ जाता है कामों, सियालकोट से अगर कोई चले, या आपने चलना है ये ब्रेडफोर्ड जाना है तो रास्ते में उससे पहले जो भी शहर आएगा वो पहले आ जाएगा ना। इसी तरह ये लाम, नून का मखरज लाम से पहले शुरू हो जाता है। माशाअल्लाह। अच्छा पढ़िए जरा ज़बान का किनारा। नंबर 1, ज़बान का किनारा नंबर 1 छोड़ दें, आप यहाँ पे बोले नंबर 10। हम मखारज की तादाद जो है ना उसके हिसाब से चल रहे हैं जी। नंबर 10, ज़बान का किनारा लाम के मखरज से पहले जब ऊपर के दांतों के मसूड़ों के साथ लगे इससे नून निकलता है। इसकी बताइए ये मिसाल। जैसे वजअलना नहारा मआशा, आप नन के ऊपर ज़बान लगा के रखे ना तो गौर करें, नन कहाँ लगी हुई है? नन जी। हाफिज उमर आप पढ़िए, पूरी बात पढ़ें। मखरज नंबर 10। जुबान का किनारा लाम के मखरज से पहले जब ऊपर के दांतों के मसूड़ों के साथ लगे इससे नून निकलता है। जैसे वजअलना नहारा मआशा। जी राजा जुबैर साहब आप बताइए। ज़बान का किनारा लाम के मखरज से पहले जब ऊपर के दांतों के मसूड़ों के साथ लगे इससे नून निकलता है। जैसे वजअलना नहारा मआशा। माशाअल्लाह। अब आइए जी आगे मखरज नंबर, अभी मखरज नंबर क्या कितना पड़ा है? 10। ये 10 नंबर पड़ा जी। ये नंबर 10 कारी साहब पड़ा है पहले। अच्छा, अब आ गया मखरज नंबर 11। मखरज नंबर 11। अच्छा, ये नून का मखरज तो लाम से पहले था और अब जो आगे आ रहा है रा का मखरज नून से भी पहले है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जुबान पे जायका लेते हैं, उसको जबान की पुश्त कहते हैं, ज़हरे लिसान, ज़ोहरे लिसान या ज़हरे लिसान, पुश्ते जबान। ठीक है,
تو پڑھیے سب ذرا یہ مخرج نمبر 11. نون کے مخرج سے پہلے زبان کا کنارہ پشت زبان کی طرف تھوڑا سا اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، اس سے را جہاں پہ ہم نکلتا ہے۔ ذائقہ چکھتے ہیں نا، نمک چکھتے ہیں، تو انگلی اوپر لگاتے ہیں، انگلی نیچے تو نہیں لگاتے زبان کے، اوپر لگاتے ہیں نا نوک کے ساتھ، تو یہاں سے را نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے ار نکالیے ذرا، ار نہیں ہے، یہ کسی کو بگانا نہیں ہے، صرف کپاہٹ ہو، ار ار یہ نہیں کرنا، ار ہاں۔ حاجی صاحب حافظ صاحب آپ پڑھیے عبارت پڑھوں؟ مخرج نمبر 11. مخرج نمبر 11، نون کے مخرج سے پہلے زبان کا کنارہ پشت زبان کے طرف تھوڑا سا اوپر کے دانتوں کے مسوڑے کے ساتھ لگے، اس سے وا نکلتا ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ یہاں پہ رک کر دیکھیے، مشق کیجیے، ور زبان کہاں لگی ہے، ور سمجھا گئی بات کی راجہ؟ 11 نون کے مخرج سے پہلے زبان کا کنارہ پشت زبان کی طرف تھوڑا سا اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، اس سے را نکلتا ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، الملائکۃ والروح۔ مخرج نمبر 12 کے اوپر آ گئے۔ ہاں، طرف لسان، یہ سامنے جو حصہ ہے نا زبان کی نوک بھی ہم کہہ سکتے ہیں، عربوں نے اس کو طرف لسان کہا ہے، لیکن ہم اس کو نوک لسان بھی کہتے ہیں۔ زبان کی نوک، زبان کا سامنے والا کنارہ، اس سے مراد کیا ہے؟ زبان کا سامنے والا کنارہ جو ٹاپ کے اوپر ہے، سمجھے نا بات؟ یہاں لکھا تو طرف لسان ہے کیونکہ ہم نے عربی کتاب کی یہاں پہ ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ زبان کا سامنے والا کنارہ۔ ثنایا علیہ کی جڑ، یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں، میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ان کے اندر کی طرف، یعنی ان کے اندر کی طرف یہاں پہ لگے گی، وہ یہ یہاں زبان، یہاں رباعیات لکھا ہوا نا، جہاں یہ کالی سے یہ مسوڑا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا کالی لائن، یہ مسوڑے ہیں، یہاں پہ لگے گی زبان کی نوک۔ اچھا، تا یہاں سے بھی نکل سکتی ہے، تا زبان کے سرے سے، یہ نہیں ثنایا کے سرے سے، زبان کا سرا ثنایا کے سرے کے ساتھ لگے، تا دال بھی یہاں سے نکل سکتا ہے، لیکن قا کے لیے زبان کو یہاں اندر کی طرف جو مسوڑا ہے اس کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ طرف لسان یعنی نوک لسان، نوک زبان جب ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے، تا میں ثنایا علیہ کے نیچے والے سرے کے ساتھ، دال میں بھی سرے کے ساتھ، اور قا میں کنارے کے ساتھ، اندر جڑ کے ساتھ۔ جڑ کہاں ہے آپ دیکھیں گے، وہاں سے تا نکل سکتی ہے، دال بھی وہاں سے نکل سکتی ہے، لیکن آسانی کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قا میں تو زبان وہیں لگانی پڑے گی، لیکن تا اور دال جو ہے وہ ثنایا علیہ کے نیچے والے سرے سے بھی نکل سکتے ہیں۔ تو ثنایا علیہ کی جڑ، یہ جو جہاں مسوڑے ختم ہوتے ہیں تو کھردرا سا تالو ہے، وہ ہے جڑ۔ ایسا ذرا پڑھیے یہ مخرج نمبر 12 جی اچھا پڑھیے۔ طرف لسان جب ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے، اس سے تا دال قا نکلتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا جڑ سے کہاں مراد ہے؟ اب لگائیں ذرا آپ، حتی
یہ پورا پڑھیے نا, اس میں ساری مثالیں ہیں, اس آیت میں ساری مثالیں ہیں, تا بھی ہے اور طا بھی ہے, دال نہیں ہے, وہ دال نیچے آ جائے گی. پڑھیے ذرا, یہ دو مثالیں اس میں تا اور طا کی اوپر ہیں اور دال کی نیچے ہے. پڑھیے سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. نیچے بھی پڑھیے دال کی مثال قدر کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. حافظ عمر آپ پڑھیے. طرف لسان جب ثنایا الیہ کی جڑ کے ساتھ لگے اس سے تا دال طا نکلتے ہیں. جیسے سلام ہی حتی مطلع الفجر. جی راجہ صاحب آپ. جی مخرج نمبر 12 جی. طرف لسان جب ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے اس سے تا دال طا نکلتے ہیں. جیسے سلام ہی حتی مطلع الفجر. جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا اب آیا جی مخرج نمبر 13. اچھا حاجی صاحب ذرا پڑھیے مخرج نمبر 13. جی زبان کا کنارہ جب وہ ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے درمیان اس طرح لگے کہ ثنایا سفلا کے زیادہ قریب ہو اس سے زا سین صاد نکلتے ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, یہ ہیں جی یہ نیچے والے دانت نظر آ رہا نا, ثنایا سفلا اور اوپر ثنایا علیہ. زبان یہ دانت اس طرح بند ہوں گے جس طرح ابھی بند ہے نا, یہ نظر آ رہے ہیں جی 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 جس طرح ابھی بند ہے نا اس طرح بند ہوں گے تو زبان اس طرح آ کر یہاں لگے گی اور تھوڑی سی اوپر کے ساتھ کے بھی, یعنی نوک ادھر لگے گی اور جو زبان ہے نا وہ تھوڑی سی اس کو بھی چھو جائے گی اوپر والے دانتوں کو. یعنی دونوں دانتوں کو بند اس طرح کیا جائے کہ زبان ثنایا سفلا اور ساتھ ثنایا علیہ کے بھی لگ جائے. ٹھیک ہے, حافظ عمر سمجھائیے بات کی. جی سر. اس سے کیا ہوگا, سیٹی پیدا ہوگی. اس سے سیٹی پیدا کرنے کے لیے دانتوں کو بند کرنا پڑے گا. جب دانت بند ہوں گے تو پیچھے سے جب پریشر پڑے گا زبان لگے گی, پریشر کے ساتھ آواز زور کے ساتھ زبان جب آ کر لگے گی وہاں پر تو باہر کو وہ دانتوں ہلکے پھلکے سوراخ ہیں ان کے اندر سے جب آواز باہر نکلے گی تو وہ سیٹی کی نما ہو جائے گی. پڑھیے ذرا آپ بھی یہ ایسا پڑھیے زبان یہ مخرج دوبارہ. زبان کا کنارہ جب وہ ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے درمیان اس طرح لگے کہ ثنایا سفلا کے زیادہ قریب ہو اس سے زا سین صاد نکلتے ہیں. جیسے والصافات صفا. بولیے یہ صا. جی والصفات صفا. آگے زا کی مثال ہے فز, یہ فالزاجرات زجرا. فالزاجرات زجرا. نمبر آپ پڑھیے. زبان کا کنارہ جب وہ ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے درمیان اس طرح لگے کہ ثنایا سفلا کے زیادہ قریب ہو اس سے زا سین صاد نکلتے ہیں. سین نکالیں ذرا, دانتوں کو بند کر کے سین کی سیٹی پیدا ہونی چاہیے. سین نہیں ایسے نہیں, اس شروع میں الف لائیں, سین کو ساکن کریں اور پھر دیکھیں بعد میں سیٹی سی جاری رہتی ہے. اس ہاں, اور صا میں چونکہ زبان اس میں آگے صفت موٹی صفت پائی جاتی ہے اس میں آواز موٹی ہو جائے گی, اوز موٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, پڑھیں نیچے مثال بھی پڑھیں یہ والصافات. والصافات
صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے. زبان کا کنارہ جناب جب وہ ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے درمیان اس طرح لگے کہ ثنایا سفلا کے زیادہ قریب ہو، اس سے ذا سین ضاد نکلتے ہیں، جیسے وصفات صفا فالزاجرات زجرا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. یہ آگے سین کی مثال بھی آ گئی. آپ پڑھیے ذرا. والسابحات سبحا. والسابحات صبحا. حاجی صاحب پڑھیں. والسابحات سبحا. جو بھی سن رہا ہے وہ اپنی جگہ پر اس کی پریکٹس کریں، ان تینوں کی. جو جہاں جہاں بھی میرے ساتھ لوگ دوست جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آن لائن جا رہا ہے، تو اس کی پریکٹس کریں. مخارج پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس ہونا چاہیے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا والسابحات سبحا. یہ کتنا نمبر مخرج تھا؟ 13. اب آتا ہے جی مخرج نمبر 14. جی ایسا پڑھیے ذرا یہ مخرج نمبر 14. زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک کنارے کے ساتھ ملے تو اس سے ثا ذا ضا ادا ہوتے ہیں. ثنایا علیہ کے دونوں کناروں میں، دونوں کنارے کون سے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ہے ثنایا علیہ، اوپر والے دو دانت نظر آ رہے ہیں نا. یہ اس میں سے ایک کنارہ تو یہ ہے نا نیچے، ایک یہ اوپر بھی کنارہ ہے. یہ یعنی جہاں پہ جا کے دانت مسوڑوں کے اندر گم ہو جاتا ہے، تو مراد اس سے اندر کی طرف مسوڑے ہیں. یعنی جہاں پہ میں یہ آپ کو یہ سائن دے رہا ہوں، اس کے اندر کی طرف جو ہے وہ بھی کنارہ ہے اور نیچے والا بھی کنارہ ہے. سا میں یہ کنارہ لگے گا، زال میں یہ کنارہ لگے گا، اور غا میں اندر والا کنارہ اوپر جو ہے نا جو مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے وہ لگے گا. سمجھا رہی یہ بات کی؟ جی آپ سمجھائیے بات کی. ٹھیک ہے سر. یعنی جب سا نکالیں گے نا اوپر سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن مخرج انہوں نے بیان کیا ہے ثنایا علیہ کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک کنارے کے ساتھ زبان کی نوک کو لگا لیں، زبان کے سرے کو لگا لیں. وہ نیچے والے کنارے سے سا تو نکل جاتا ہے، زال بھی نکل جاتا ہے، لیکن یہ جو غا ہے نا یہ اندر والا اندر اوپر جو مسوڑے جہاں دانت گم ہوتے ہیں مسوڑوں کے اندر، وہاں سے غا نکلتا ہے. تو یاد آپ نے اسی طرح کرنا ہے. ایسا پڑھیے ذرا پھر. زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک کنارے کے ساتھ ملے تو اس سے سا ذا ضا ادا ہوتے ہیں. افضل عمر آپ پڑھیے. زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک کنارے کے ساتھ ملے تو اس سے سا وال وا ادا ہوتے ہیں. راجہ صاحب آپ پڑھیے. زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارے کے ساتھ ملے تو اس سے سا وال وا ادا ہوتے ہیں. اب آئیے اس کی تین مثالیں. پہلی لائن میں غا کی مثال ہے، یہ غا جو ہے. دوسری میں زال کی مثال ہے، اور تیسری لائن میں سا کی مثال ہے. حج صاحب یہ اوپر والی لائن. والاول والآخر والظاہر والباطن والذاریات ذروا والذاریات ذروا. واو کے اوپر زبر ہونی چاہیے تھی. والذاریات ذروا
النجم الثاقب. جی یہ سا ہے نا سا, اس میں سیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے. جو پچھلے حرف تھے نا تینوں زا سین صاد, ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے. ان تین حرفوں میں سیٹی کو بچانا ہے, کیونکہ زا میں سیٹی ہے اور غا اور زال میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر سین میں سیٹی ہے, یہاں پر سا میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. حافظ عمر آپ پڑھیے ذرا مثالیں. هو الأول والآخر والظاهر والباطن والذاريات ذروا النجم الثاقب. راجہ صاحب آپ پڑھیے النجم الثاقب. النجم الثاقب. ٹھیک ہے جی. یہ ابھی ہم نے جو مخارج پڑھے ہیں نا, وہ عام مخرج میں تیسرا مخرج جو زبان کا تھا. زبان میں جو 10 مخارج تھے وہ ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے. اب عام مخارج میں سے چوتھا مخرج یعنی اصول مخارج, اس میں 2 مخارج ہیں, 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں 2 مخارج کون سے ہیں؟ مخرج نمبر آئے گا جی اب 15 14 آئے گا. 15 جی 15 نہیں 14 پیچھے غلطی لگ گئی تھی, 14 ہے. نہیں جی 14 نہیں ہے. 15 بولیے. دونوں ہونٹ. اچھا دونوں ہونٹ جو ہے نا, نیچے میری بات سنو, دونوں ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں. ایک مخرج پہلا ہے, اس میں دونوں ہونٹ نہیں ہے. مخرج نمبر 15 نیچے ہونٹ کا بطن. بولیے. نیچے ہونٹ کا بطن اور ثنایا علیا کا کنارہ, اس سے فا نکلتا ہے. سمجھا گئی ہے. یہ نیچے ہونٹ کا وہ حصہ جو تری, جہاں پہ ہونٹ گیلا نظر آتا ہے, ہونٹ کھولے نا تو جو سامنے نظر آتا ہے نا وہ تو خشک ہے نا ہونٹ, لیکن جہاں ہونٹ کی تری شروع ہوتی ہے وہاں پر ثنایا علیا کو لگایا جائے اوپر والے دانتوں کو, تو ہونٹ باہر کی طرف آ جاتا ہے, تو اس سے فا نکلتا ہے. یہ پڑھیے ذرا. والشفع والوتر. والشفع والوتر. جی حافظ عمر مخرج نمبر 15 نیچے ہونٹ کا بطن اور ثنایا علیا کا کنارہ. بطن بھی کہہ سکتے ہو, شکم بھی کہہ سکتے ہو, نیچے والے ہونٹ کا پیٹ بھی کہہ سکتے ہو, جو آسان ہے بولیے. نیچے ہونٹ کا بطن اور ثنایا علیا کا کنارہ, اس سے فا نکلتا ہے. ثنایا علیا کنارہ اس کے اندر لگے, ثنایا علیا کے کنارے کو نیچے والے ہونٹ کے بطن میں لگانے سے فا نکلتا ہے. ایسے بھی یاد کر سکتے ہو. آگے پڑھیے. جیسے والشفع والوتر. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے. نیچے ہونٹ کا سے والشفع والوتر. جی آگے آ گیا جی مخرج نمبر 16. دونوں ہونٹوں کو اس طرح بند کریں. دونوں ہونٹوں کو بند کرنے سے اگر تری والا حصہ ملے تو با نکلتا ہے, خشکی والا حصے سے میم نکلتا ہے. اور دونوں ہونٹوں کو گول کریں کہ درمیان سوراخ ہو جائے, اس سے واو غیر اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ اس طرح بند ہوں کہ تری والا ملنے سے میم, اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو اصلی ادا ہوتا ہے. دیکھیے جب با ادا کریں گے نا تو ہونٹوں کو نرمی سے ہونٹوں کو با, اب ہونٹوں کو سخت ہاں ہونٹوں کو نرمی سے آپ ملائیں گے. اب بولیے. اب اور جب میم, تو میم میں خشکی والا حصہ بنانا ہے نا, تو اس میں با ویسے سختی سے ادا ہوتی ہے, میم نرمی سے ادا ہوتی ہے. دیکھیے بولیے. ناک میں واو او, یا دیکھیں واہ واہ وما
वमा, ठीक है। نیچے کے دونوں ہونٹ اس طرح اور خشکی والا حصہ ملنے سے واو اصلی ادا ہوتا ہے، مثالیں جیسے دونوں ہونٹ اس طرح کے اچھا اوپر تھوڑا گم ہو گیا میم اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو اصلی ادا ہوتا ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب الحمدللہ رب۔ آج مخرج نمبر 10 یہ ہم نے مخرج پڑھے، آگے 7 بستے زبان کا درمیانی حصہ، اس سے آگے حافہ لسان ذات کا مخرج، اور مخرج نمبر 9 لام کا مخرج، مخرج نمبر 10 نون کا مخرج، نمبر 11 را کا مخرج، اور مخرج نمبر 12 تا دال صا کا مخرج، مخرج نمبر 13 سا دال وا کا مخرج، مخرج نمبر 14 زا سین صاد کا مخرج، مخرج نمبر 15 نیچے کے ہونٹ کا شکم فا کا مخرج، اور مخرج نمبر 16 با میم واو کا مخرج۔ الحمدللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القارعہ کی مشق کریں گے، حدر پڑھیں گے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعة ما القارعة۔ کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاق بالتکاثر، وہ لام تعریف کا الف نہیں تھا لہذا پڑھا گیا تھا، یہ الف جو آ رہا ہے یہ لام تعریف کا الف ہے، جب میم کو ملائیں گے تو میم لام سے مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة، جیسے مل میں ملی ہے، القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة، تا کے اوپر وقف کریں تو ہا بن جاتی ہے۔ پھر سنیے، القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ یہ شین کی آپ نے دیکھی ہے نا، آواز بعد میں آئی ہے، منفوش۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں الٹی پیش کے اوپر ٹھہر جائیں تو پھر وہ جو واؤ کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ملا کر پڑھیں تو پھر یہاں الٹی پیش واؤ کی آواز ہوتی ہے، واؤ مد تک۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جی حافظ عمر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ عائشہ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارية ما القارية، عین کے اوپر ذرا زور ڈالیں حاجی صاحب، القارعہ، عین کو جماؤ سے ادا کریں، جنہوں پنجابی جی روج کے کہندے نے،
القارعة وما أدراك ما القارعة ايش المبثوث ٹھہر گئے نا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ناظرہ خان جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے اتنے بھی بڑی بات ہے. جی راجہ صاحب پڑھیے آپ. اعوذ باللہ. خوبصورت پڑھ رہے ہیں جی. وما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه موازین یہ واو بھی ہے. پھر پڑھیے أدراك ما هي نار حامية. آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. قاری صاحب جی یہ کس طرح پتہ چلے گا جی کہ یہ الف حمزہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ حمزہ اصلی ہے, کیونکہ دونوں جو ہے ایک ہی طرف لکھا ہوا ہے. ہاں یہ آپ نے بات صحیح کی ہے, لیکن جب یہ الحاکم التکاثر میں آپ نے دیکھے نا وہاں پہ الف نہیں ڈالنا, الف کے اوپر زبر ہے یا نہیں؟ جی زبر ہے, اس کے اوپر بھی زبر ہے, اسی طرح آگے جزم ہے لام وہ ٹھیک ہے, لیکن القارعہ میں جو ڈالا ہے نا زبر نہیں ڈالنی چاہیے تھی الف کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو شاید اس لیے ہاں زبر نہیں ڈالی, جیسے مل قارعہ میں انہوں نے ڈالی. تو یہ اصل میں اس کی اس میں پڑھے ویسے چند ہیں, یہ زیادہ نہیں ہے قرآن میں, تھوڑے ہیں. تو ان میں سے ایک تو سورۃ التکاثر والا ہے, تو یہ چند ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں, یاد رکھنے پڑتے ہیں. تو جب نہ پتا ہو تو پھر وہاں پر وصل نہیں کریں, پھر وہاں پر پیچھے سے ٹھہر کر آگے سے الف کو ملا کر پڑھ لیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں پر آپ کو نہیں پتا یہ حمزہ جو ہے یہ اصلی ہے یا وصلی ہے, تو آپ پیچھے وقف کر کے آگے اس کو پڑھ لیں آپ. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. معاف کیجیے, پھر پڑھتا ہوں, گلا خراب ہو گیا. القارعة ما أدراك ما القارعة. جی عمر پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش. يوم يكون الناس
وتكون الجبال كالعهن لمبا سانس لیں پھر پڑھیے دوبارہ کوشش کیجیے پہنچنے کی. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك حامیہ کھا سکتا ہے ماہیہ سانس بھی نہیں ٹوٹے. جی وما أدراك ما هي نار حامية. پھر سنیے وما أدراك ما هي نار حامية. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق درس قرات اپنے اختتام تک پہنچا. کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.